अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म है। कयास आराइयाँ हो रही हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। वैसे तो ये हुकूमत की दिली ख्वाहिश है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापस आएँ और अपनी सज़ाएँ पूरी करें, लेकिन हुकूमत इस पर कुछ फ़िक्रमंद नज़र आ रही है। हैरत की बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ये बात डिस्कस करते हुए दिखाई दिए हैं। इन कयास आराइयों पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। अगर नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी ही है तो फिर जेलें खोल दें, जबकि नून लीग रहनुमा ये मौक़िफ़ इख्तियार किए बैठे हैं कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। गैर सियासी लोग लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे हैं और नवाज शरीफ के वतन वापस आने, इमरान खान के जाने का वक्त आ गया है। तो आज हम यही सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे कि अब वाकई कुछ बड़ा होने वाला है और ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, इन खबरों में कितनी सदाकत है या ये सिर्फ सियासत है। आया साहब, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि चूँकि बरतानिया में नवाज शरीफ के वीज़े की तौसी मुस्तरद हो चुकी है और उस बेदखली को वापस आने का सियासी फ़ैसला करार दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ सियासत हो रही है, वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? मैं माजरत से मरियम कहूँगा कि आज के दिन ख़ास तौर पे ये इतनी छोटी छोटी बातें लगती हैं कि नवाज शरीफ क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है उसके साथ और क्या हो रहा है। एक तो आज क्रिसमस का दिन है और सारी दुनिया में क्रिसमस जो है अब सिर्फ क्रिश्चियंस का त्यौहार नहीं रह गया, वो एक आलमी किस्म का त्यौहार है। और हमारे यहाँ भी वो जो हमारे झंडे में वो सफ़ेद वो जो जगह है वो रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज़ को, और हमारा रवैया तारीख़ में को अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा नहीं रहा, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बहरहाल आज इतनी तल्ख़ बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी आज यौम पैदाइश है कायदे आज़म का, गालिबन कायदे आज़म सानी का भी, नवाज शरीफ का भी यही है, कायदे आज़म सानी का भी सलमान साहब को पता हो, सलमान साहब ने शायद सेलिब्रेट भी आज किया हो, केक शेक ताहयात कायद हैं। कायदे आज़म के दिन के हवाले से तो हमें सेलिब्रेट करने की ये चीज़ नहीं है। वो जो है ना ईवान सदर में बच्चों ने वो ऐसे किया, ये नहीं। हमें तो जाके उनकी मज़ार के सामने झुक के माफ़ी मांगनी चाहिए कायदे आज़म से कि हमने तुम्हारे पाकिस्तान के साथ किया क्या है। और ये हमें आज इंट्रोस्पेक्शन का दिन होना चाहिए कि उनके क्या ख़यालात थे, उनका क्या तसव्वुरात थे और हमने क्या बतंगड़ एक अच्छे भले मुल्क का कर दिया है। अब इन चीज़ों के बाद और ये जो आज दो हवालों से आज का दिन, अब नवाज शरीफ, अब मैं क्या कहूँ, पंजाबी का लफ्ज़ या जुमले में इस्तेमाल करूँ तो वो आपके शो को ज़ेब नहीं देंगे। मतलब नवाज शरीफ कौन करेंगे भी वज़नी दिल के साथ है जी, करेंगे भी वज़नी दिल के साथ। नहीं वो क्या वो कि आए या ना आए और फलाना आए और ढिमकाना आए, इन सारों को हम पता नहीं कितने सालों से भुगत चुके हैं। लेकिन आप तो तकरीबन बहुत ही, आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन आपकी दुनिया आने से पहले से हम इनको देख रहे हैं और इनके हम तमाशे देख रहे हैं और इनकी हमने परवान भी देखी, इनका वो जवाल भी देखा, इनका फिर से परवान हमने देखा। तो ये तो मैं कहूँ हमारी जो सियासत है ये तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग स्टोरी है। अब हम अखबार के जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट अगर सियासत पे बात नहीं करेंगे तो और किस पे करेंगे? लकी ईरानियन सर्कस पे बात करेंगे? उन्होंने सियासत पे बात करनी है। सलमान साहब ने अखबार में, उनके बड़े खूबसूरत तज्जिए होते हैं, उन्होंने तज्जिए करने और सियासत के ही करने हैं। ये हमारी एक किस्म की पेशा वराना मजबूरी है। लेकिन इनका ख़ास करके आज के दिन तो इनका नाम मेरी ज़बान पे लेना मुझे मुश्किल हो रहा है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या जा रहे हैं या इमरान खान ने क्या कहा या वो कहा। कायदे आज़म की शख्सियत को देखें, और सिर्फ कायदे आज़म नहीं, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के सारे लीडर्स थे, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे किसी और के थे, क्या कदावर शख्सियतें थी। और ये जो हैं ना इन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बहुत पढ़ा हुआ, हमने भी नहीं पढ़ा हुआ, पर बिल्कुल लाइल्मी के एक उसमें करके ये घूम रहे हैं। और दुख होता है कि ये जो पाकिस्तान बना था ख़ास करके, और हम ये भी मानते हैं कि हिंदुस्तान तो बन जाता, आज़ाद हो जाता,
پاکستان نے نہیں بننا تھا بغیر قائد اعظم کے. ان کی ایک ایسی شخصیت تھی اور وہ جو فیکٹر سارے کر کے ان کا ایک کلیدی رول تھا. لیکن ان کا کیا قد تھا, ان کی کیا سوچ تھی, اور ہم کتنے چھوٹے ان کے سامنے ثابت ہوئے ہیں. اور نواز شریف آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ میں آپ پہ چھوڑوں گا. لیکن حکومت کیوں مجبور ہو گئی ایاز صاحب ایسا کہنے پر؟ تھوڑا اس پر تو لب کشائی کر دیں. حکومت کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے, ان کو جو انہوں نے کہا بھی ہے کہ مجرم ہے تو مجرم کیسے آ سکتا ہے اور یہ کرتے, ایسے پرائم منسٹر کو ہر بات پہ ریاکٹ کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک. افسوس کی بات ہوتی ہے کہ عمران خان جو ہیں اور ہمارے وزراء بھی جو ہیں, ہمارے سیاستدان بھی, ہر اس بات پہ ریاکٹ کرتے ہیں جس پہ نہیں کرنا چاہیے. اور صرف یہ مرض ان کا سیاستدانوں کا نہیں ہے, پاکستان بھی بحیثیت ریاست کئی دفعہ ایسی چیزوں پہ ریاکٹ کرتی ہے جس پہ چپی جو ہے اچھی لگتی ہے. ہندوستان کی طرف سے کوئی تھوڑی سی بات ہوتی ہے, جب تک ہم اس اینٹ کا کلاڑے سے ہم جواب نہ دیں ہمیں چین نہیں آتا. انڈین آرمی چیف نے یہ کہا ہے, فلانے نے یہ کہا, بھائی رہنے بھی دیں. جو ایک ریسپانس, جو میچور ریاستیں ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو سلمان صاحب, آپ کی نظر میں جو ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لنڈن میں اور شاید ان کے جانے سے پہلے نواز شریف واپس آ جائیں, یہ سب کیا ظاہر کر رہا ہے؟ اس پر سیاست ہو رہی ہے, واقعی وہ واپس آ رہے ہیں, ڈیپورٹ ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ بات ابھی ایاز صاحب نے بھی کی ہے کہ ایک تو کرسمس ہے اور دوسرا حضرت قائد اعظم کا آج یوم ولادت ہے. کریڈیبل لیڈرشپ تھی. اسلامیہ نے, ہند نے ایک اندھا اعتماد تھا کہ تقریر انگلش میں کر رہے ہیں, تو کوئی شخص جو بھگڑا ڈال رہا تھا اسے کسی نے پوچھا کہ تقریر سمجھ میں آ رہی ہے, تو اس نے کہا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کم از کم قائد اعظم کی طرف ہی رجوع کر لینا چاہیے کہ بات یہ کہ آج جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں, بحیثیت قوم ہمیں ایک ہجوم سے قوم بننا چاہیے اور پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو حضرت قائد اعظم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ان کے فرمودات موجود ہیں, ان کے ایسے فرمودات ہیں جس میں آپ کے لیے رہنمائی کا بہت سارے پہلو ہیں تاکہ آپ پاکستانی قوم کو اور ملک کو آگے لے کے چل سکیں. دوسرا, جہاں تک آپ نے بیانات کا ذکر کیا ہے, ہم اکثر یہاں پر کہتے ہیں کہ جی ایشوز پر بات ہونی چاہیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اصل ایشوز پہ بات تو حکمرانوں کو اور حکومتی ذمہ داران کو کرنی چاہیے. کل بھی یہاں پر بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون تو اسے استعمال کرے گی اور بڑی حد تک انہوں نے پاکستان کے اندر, دیکھیں ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہوتا ہے, ان کی وہ ایک غیر متنازع لیڈرشپ ہے. اور وہ تو یہ بات کہیں تو چلے سمجھ میں آتا ہے, کیا پرائم منسٹر صاحب کو اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں یہ بات کہنی چاہیے کہ جی انہیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر جیلوں کے دروازے کھول دے؟ میں سوال اٹھاتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, وہ قوم کو اعتماد میں لے کہ کون ان کو لانے کی راہ ہموار کر رہا ہے. دیکھیں, عدلیہ نے انہیں سزا دی ہے اور پھر اور کسی کے کہنے پہ نہیں, خود جناب پرائم منسٹر کے کہنے پہ وہ پاکستان سے باہر گئے. ان کے وزراء نے قوم کو بتایا کہ ان کی حالت خطرے میں ہے اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور باقی بات یہ ہے کہ آپ ان کو اتنا اوپر سوار نہ کریں کہ پاکستان کے سیاستدان, دیکھیں ہر ایک کی کمیونٹی ہوتی ہے, ہم آپس میں خواہ کتنا اختلاف رائے کرتے ہیں لیکن ہمارا آپس میں ایک پرسنل تعلق ہے. آپ نواز شریف کو سیاسی محاذ پہ شکست دیں. اس سے بڑی آپ کے پاس موقع کیا تھا کہ آپ کے پاس 3.5 سال موجود تھے, آپ ثابت کرتے کہ آپ اہل ہیں, آپ نے ڈیلیور کیا ہے, آپ نے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کی ہے, آپ پاکستانی قوم کے اعتماد پر پورا اترے ہیں, آپ پاکستان کو استحکام کی منزل پہ لے کے گئے ہیں, آپ نے پاکستان کو سیاسی استحکام سے ہمکنار کیا ہے. اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور آپ اس سب کچھ میں ناکام ہوئے ہیں, پھر آپ کا مسئلہ سمجھ آتا ہے, پھر نواز شریف ہے اور آپ خواہ کچھ کہیں. دیکھیں, انہیں عدالتی طور پہ سزا ہوئی ہے. میں یہ 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک بیٹھ کے چینل دیکھ رہا تھا, ہر چینل پہ نواز شریف نواز شریف نواز شریف. اور بھئی نواز شریف پہ تو آپ نے پابندی لگوائی تھی کہ نواز شریف کا ذکر ہی نہیں کرنا. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا مسئلہ نواز شریف نہیں ہے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. اس وقت مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, عدم استحکام ہے اور ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. دیکھیں, جب قوم کے اندر بے چینی ہوتی ہے اور سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہوتا ہے, پھر آپ کو نواز شریف یا اس طرح کے ایشوز یاد آتے ہیں. پاکستانی عوام نے ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب کو اس لیے
کہ آپ نے کہا کہ میں ایک متبادل سسٹم لے کے آ رہا ہوں. میں پاکستان کے نوجوانوں کو جن کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت تھی ان کے لیے 1 کروڑ نوکریوں کا بندوبست کروں گا. میں پاکستان کے غریب عوام جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے انہیں 50 لاکھ لوگوں کو گھر فراہم کروں گا. مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے روزگار فراہم کیا ہے یا پاکستان کے اندر بے روزگاری کا ایک طوفان ہے؟ ٹھیک. کیا لوگوں کو وہ چھت فراہم کر سکے؟ آپ صرف اپنا جائزہ لیں اپنی 3.5 سال. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا ڈیموکریسی کے ساتھ منسلک ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا سسٹم غیر مستحکم ہو. آپ کا سسٹم غیر مستحکم ہوا تو ہم بھی کھل کے بات کر سکیں گے, لیکن کم از کم آپ قوم کو ڈیلیور تو کریں, قوم کو مطمئن کریں. قوم کو یہ نہ بتائیں کہ نواز شریف آ رہا ہے اور نواز شریف سے آپ پریشان نہ ہوں. دیکھیں آپ کی اگر کارکردگی درست ہوگی, آپ ڈیلیور کرتے نظر آئیں گے, لوگوں کے اندر اطمینان ہوگا, تو پھر نواز شریف مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ لوگوں کو مایوس کریں گے, ملک کے اندر بے چینی ہوگی, بے یقینی ہوگی, پھر پرائم منسٹر بھی نواز شریف کا ذکر کرے گا, پھر ہمارے دوست فواد چودھری بھی نواز شریف کا ذکر کریں گے, پھر شہباز گل بھی ان پہ پریس کانفرنس کرے گا. لہٰذا نواز شریف کا بخار آپ پہ سوار ہے, قوم پہ سوار نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے کو ایشو بنایا جا رہا ہے؟ کیوں وزیر اعظم مجبور ہوئے ہیں یہ بات کرنے میں اجلاس میں؟ فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے نون لیگ کو پیغام دیا کہ ہواؤں کا رخ اب آپ کا نہیں ہے. یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں پولیٹکس میں نہ کوئی نظریہ ہے, نہ کوئی آئیڈیالوجی ہے, نہ کوئی لانگ ٹرم سوچ ہے. اس کی وجہ سے ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ایک بڑا ایشو بنا لیتے ہیں. دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جدید میڈیا ہے, خاص کر سوشل میڈیا ہے, اس پہ جو بھی ٹرینڈ چلانا چاہیں 10-15 آدمی مل کے ڈٹرمنڈ انداز میں وہ کوئی چیز حالات کے مطابق دیکھتے ہوئے فلوٹ کریں, وہ چل پڑتی ہے. اس وقت جو ہے ایک طرح کا ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, جس کے میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی وکٹم بن گئی ہے. کیونکہ موجودہ حالات میں جبکہ کے پی کے الیکشن کی وجہ سے اب کچھ سوالات کارکردگی کے بارے میں پی ٹی آئی کے کھڑے ہوئے ہیں, تو ایسے ماحول میں پی ایم ایل این نے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر لانچ کیے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. اچھا, اب اس کا جواب بڑا سمپل تھا کہ ٹھیک ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں, پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, آئیں اور کورٹ کو فیس کریں. جو ان کی سزا معاف ہوگی نہیں معاف ہوگی, ساری زندگی کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی کہ نہیں ختم ہوگی, یہ فیصلے عمران خان نے نہیں کرنے, نہ حکومت پاکستان نے کرنے ہیں, یہ فیصلے کورٹس نے کرنے ہیں. تو ٹھیک ہے اگر کورٹس میں یہ ریویو اپیل فائل کر سکتے ہیں, اگر کورٹ ان کو کوئی کنسیڈر کر سکتی ہے تو وہ کورٹ کا فیصلہ ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو میں نے پہلے کہا کہ نہ لانگ ٹرم سوچ نہ حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے, لیکن اپوزیشن نے اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسی ایشو کو کھڑا کر دیا ہے جس کا پاکستان کی پولیٹکس پہ فوری طور پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اچھا, اگر نواز شریف صاحب اول تو واپس آئیں گے نہیں. دیکھیں ان کی 2 ہی صورتوں میں واپسی ہے, یا تو کل الیکشن اناؤنس ہو جائے, وہ واپس آنے کی ان کے امکانات بہت زیادہ ہیں, اور وہ گرفتاری بھی دے دیں گے واپس آ کے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ان کا سٹے کی جو انہوں نے اپیل کی ہے وہ اپیل ریجیکٹ ہو جائے. پھر پرابلم نواز شریف صاحب کی یہ ہے کہ وہ کہیں اور ٹریول نہیں کر سکیں گے انلیس وہ گورنمنٹ خصوصی طور پہ ان کو بلا لے, سعودی عربیہ بلا لے, کیونکہ ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. البتہ پاکستان اگر وہ ٹریول بیک کرنا چاہتے ہیں اس کے ڈاکومنٹ مل سکتے ہیں. تو اگر وہ اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے تب بھی نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے امکانات ہیں. اور جب وہ واپس آئیں گے, اگر وہ واپس آتے ہیں کسی وجہ سے, تو گورنمنٹ کو جتنا وہ گورنمنٹ پریشان ہوگی اتنے ہی ان کے مسائل بڑھیں گے. انہیں سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو لا ہے ان کو انفورس کرنا ہے اس وقت تک جب تک کورٹس اپنے فیصلے کو تبدیل نہ کرتے. لہٰذا پرائم منسٹر کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب وہ جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں. کسی جیل کے دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کوئی یہ فیصلہ کر نہیں سکتا علاوہ اس کے. پھر ایک اور ایسپیکٹ ہے, اب دونوں کے بیانات اٹھائیے, عمران خان کے کہ جی وہ ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ادھر یہ لوگ کہ جی وہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں نا, ہمیں مطلب یہ کہ ہمیں پتہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے. تو انہی جن کی طرف اس وقت اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں, انہی کے خلاف تو آپ نے محاذ کھولا تھا, انہی کے خلاف تو آپ بات کر کے اس ملک میں جمہوریت کے چشمے چلانا چاہتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ جمہوریت اس وقت ہی اچھی ہے جب مصلحت آپ کا فائدہ نظر آئے, اور اگر کوئی آپ کو راستہ مل جائے کسی طریقے سے تو آپ وہ راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں. تو اصول تو کوئی نہ ہوا,
تو یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ نہ گورنمنٹ میں نظریاتی سیاست ہے نہ اپوزیشن میں نظریاتی سیاست ہے، پاور سٹرگل ہے، اور پاور سٹرگل بڑے لوگوں کی ہے، پیسے والوں کی ہے، صاحب اقتدار کی ہے۔ غریب آدمی کا تو اس سے کوئی کام نہیں، نہ عمران کے اس بیان سے کوئی غریب کو ریلیف ملتا ہے، نہ نواز شریف کے آنے سے کوئی ریلیف ہوگا، اس لیے کہ سوچ ادھر بھی نہیں ہے۔ میں تو اس بات کے انتظار میں ہوں کہ نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل این والے کوئی ہمیں ایک متبادل فریم ورک دیں کہ عمران خان ناکام ہو گیا ہے، دیکھیے اگر آپ نے پرائس کنٹرول کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، ہمارے ہاں گیس کی شارٹیج ہے، اس کا طریقہ ہمارا فارمولہ یہ ہے، ہم اس فارمولے پہ حل کریں گے۔ ان امپلائمنٹ ہے، عمران خان ناکام ہو گئے، ہم یہ اس طریقے سے ہماری فلاں انڈسٹری، ہم فلاں انڈسٹری، کچھ ہمیں بتا تو دیں نا۔ صرف یہ ہے کہ ہوائی فائر ہو رہے ہیں اور یا سوشل میڈیا پہ ایک جنگ چل رہی ہے، تو یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، اور اس کا عام آدمی کی ضروریات اور پاکستان نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے معنی قسم کی جنگ ہمارے ایلیٹ میں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خبر بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ حکومت کو تو خوش ہونا چاہیے اگر نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، پھر کیوں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے حکومتی حلقوں میں؟ ایک تو مریم، میں جو بات کرتا ہوں نا ہمیشہ وہ زمینی حقائق کی، کیونکہ جو آن گراؤنڈ انفارمیشن ہے اس کے بغیر اگر آپ تبصرے تجزیے شروع کر دیں تو پھر نہ اس کا سر آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں نہ اس کے پاؤں آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عمران خان نے یہ کہا کہ جیلوں کے دروازے کھول دیں؟ میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی کہ کیا جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر ایسی بات ہوئی، وہاں پہ ایک سرسری سا ذکر ہوا کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اور ضرور دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے خود پچھلے دنوں کو سوشل میڈیا پہ انٹریکٹ کر رہے تھے کہ امید ہے آپ سے جلد ملاقات ہوگی کوئی اگلے سال کے شروع میں۔ پھر ہمارے ایاد صادق صاحب نے کہا کہ میری مسکراہٹ سے آپ یہ اندازہ لگا لیں۔ پھر انہوں نے یہ بیان دیا کہ اب کی بار جب میں لندن جاؤں گا تو میں نواز شریف صاحب کو لے کے آؤں گا۔ تو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو جب یہ بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی یہ ذکر ہوا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ تو میری اطلاع کے مطابق جو اس میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب نے کوئی لب کشائی نہیں کی، صرف اتنا ضرور کہا کہ یہ کہ پتہ نہیں آئیں تو 100 بسم اللہ آئیں ملک کے اندر، اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی تبصرہ تجزیہ کہ جیلوں کے دروازے کھول دیں۔ ہاں ان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں کہ جی اگر ایک آپ نے مجرم کو لا کے یہ کرنا ہے تو پھر سب مجرموں کو چھوڑ دیں، یہ ایک بیانیہ ہے جو حکومت کا نواز شریف کے خلاف۔ لیکن اگر آن دا ریکڈ دیکھیں تو حکومت پاکستان کی طرف سے ایک ان رائٹنگ لکھی پڑی درخواست جو ہے یو کے گورنمنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے کہ محترم یہ ہمارا آپ کے پاس مجرم ہے، یہ ہمیں یہ ایک ضمانت دے کے گیا تھا، اس ضمانت کو کائنڈلی دیکھیں اور ان کو واپس بھجوا دیں۔ ان کا پاسپورٹ حکومت وقت نے کینسل کیا ہوا ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ ہم تو ان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں یا یہاں پہ اس طرح کی کوئی پریشانی ہے۔ تو یہ سیاسی بیانات ہیں اور بیانات جو ہے میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے نون لیگ والے اپلے کرتے ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ اب بنیادی طور پہ آپ کا سوال ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب واپس آنے کا سوچ رہے ہیں؟ جو دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ بڑے چیلنجز ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ فی الوقت کوئی ایسا وہ انقلابی قدم اٹھائیں گے۔ ایک تو یہ کہ ان کے کیسز ہیں جو وہ جیل سے گئے تھے، واپسی پہ ان کو جیل ہی جانا پڑے گا، کیا وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں؟ فی الوقت ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ یہاں سے ایک اپنی جو میڈیکل ہسٹری دے کے گئے تھے، رپورٹس دے کے گئے تھے وہ کہ مجھے یہ بیماریاں ہیں، تو جب واپس آئیں گے تو ان کو وہ بھی جواب دینا ہے کہ وہ جو میری میڈیکل ہسٹری تھی یا میری بیماریاں تھیں کیا ان کا میں نے علاج کروایا، کس ہاسپٹل سے کروایا۔ اس حوالے سے میری اطلاع کے مطابق حکومت کافی سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کہ ایک فردر اس پہ کیس بننا ہے۔ جب بھی وہ واپس آئیں گے جناب اعلیٰ یہ آپ بیماریاں بتا کے گئے تھے، اس کا علاج کہاں پہ ہوا، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، وہ سارے آپ نے بتانا ہے۔ باقی جو ضمانت اتنے عرصے سے وہاں پہ رہے ہیں اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تیسرا بڑا چیلنج، اور چوتھا بڑا سب سے اہم چیلنج، پچھلے دنوں سلمان غنی صاحب نے اس کے اوپر بڑا اچھا سا ایک تبصرہ بھی کیا تھا، وہ یہ کہ وہ کون سا کام نواز شریف صاحب پاکستان میں آ کے کرنا چاہتے ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ ان کے بھائی یہاں پہ موجود ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا اچھا میسج بھی تھا، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اپنے بڑے بھائی کو، انہوں نے سالگرہ مبارک دی کہ جی سالگرہ کی مبارک دی کہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ میرے دکھ سکھ میں ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ مجھے انہوں نے اپنی جو ہے دست شفقت رکھا ہے میرے سر کے اوپر۔ تو ٹیلی فون ہے، واٹس ایپ ہے، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے ذرائع ہیں انفارمیشن کے کہ کوئی رابطہ میں کمیونیکیشن کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسرا آگے چوتھا مسئلہ، کیا وہ جو ان کی خواہش ہے نواز شریف صاحب کی وہ یہ ہے
کہ میرے آنے سے پہلے میرے تمام کیسز ہیں ان کے وہ فیصلے ریورسل ہو جائیں, میری جو نااہلیہ اس کو ختم کر دیا جائے, یہ سارا کام ہو جائے, پھر میں پاکستان آؤں گا. پاکستان کا آئین قوانین ایسی کوئی بات نہیں فی الحال بتا رہے. کیا کوئی NRO ہو رہا ہے؟ میری اطلاع کے مطابق وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ساری ایک جو ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا, ایک میڈیا وار ہو رہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اب اصل سٹوری یہ ہے کہ جو بات چل رہی ہے بٹوین نون لیگ اور پیپلز پارٹی, جس کے اوپر سارے معاملات چل رہے ہیں, نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے معاملات آگے بڑھائیں اور 3-4 مہینے کے لیے نیا پرائم منسٹر آئے اور ہم ایک نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں. پیپلز پارٹی یہ بات نہیں مان رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے وہ اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے تو جو بھی نیا آئے گا وہ اپنا ٹائم پورا کرے گا, جو ہے 2023 تک اس کو لے کے جائے گا. اور فی الوقت اگر عمران خان صاحب کو یہ کوئی بھی کام کر کے اپنی ووٹ کو عزت دو کہ بیانیے کا گلا گھونٹ کے اس کو قربان کر کے یہ کسی سازش کا حصہ بن کے جس طرح کے اشارے آ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد کی آپ کو میں آن گراؤنڈ سچویشن بتا رہا ہوں. اگر وہ کر کے آ جاتے تو میرے خیال میں ان سے کم عقل سیاستدان تو کوئی ہوگا ہی نہیں. لہٰذا میرے خیال میں وہ 2023 کا انتظار کریں گے, اسی طرف جائیں گے. ماحول بنا ہوا ہے. قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے میں ضرور اپنا تھوڑا سا جو ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. جسٹ 10 سیکنڈ دے دیجیے گا. مجھے موقع ملا ہے قائد اعظم پیپرز پروجیکٹ میں ایز اے ریسرچ آفیسر کام کرنے کا. زوار حسین زیدی صاحب اس کو ہیڈ کرتے تھے. تو قائد اعظم کی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو مجھے وہاں پہ دیکھنے کا موقع ملا, سیاست تو ہم نے سب نے پڑھی ہے, وہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے اخراجات تھے ان کو بھی ان کی لکھت پڑھت کرتے تھے کہ میرے گھر کے کچن کا کتنا خرچہ ہے, میرے ملازمین کی تنہائیں کیا ہیں. مجھے آج کا ایک سیاستدان بتا دے کہ جو یہ چیزیں رکھے. یہاں پہ تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اب گورنمنٹ میں آ گیا ہوں تو بس اللے تللے گھر کے تمام خرچے نہیں, اور جو مختلف آفیسز بھی بنائے جاتے ہیں. اب عمران خان صاحب تھوڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اخراجات نہ کیے جائیں, لیکن یہ چیز ہمارے کسی سیاستدان میں نہیں ہے. ہمارے ہر سیاستدان کا بینک بیلنس جب وہ حکومت میں آتا ہے بڑھتا ہے. قائد اعظم جب گئے تو اپنی ساری جائیداد بھی جو اس ملک کے پاکستان کے نام لگا دے. اللہ کرے اس چیز کی بھی جو ہے ہمارے سیاستدان دیکھیں اور سمجھیں کہ قائد اعظم کی سیاست کے اور بھی پہلو تھے, بجائے اس کے کہ جی بس حکومت میں آ رہا ہے, حکومت کرنی ہے, باقی معاملات ہیں ان کو. ٹھیک ہے, تو فی الحال ہمارے پینل کے رائے کے مطابق اسلام آباد اور پنڈی سے تو ایسے کوئی اشارے نہیں مل رہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے کہ کل وزیر اعظم عمران خان نے تنظیمیں تحلیل کی تھی, آج نئی تنظیم کا اعلان کر دیا ہے. یہ کتنی فائدہ مند ہوگی, اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف کی نئی تنظیم کا اعلان کر دیا ہے, جس کے مطابق اسد عمر جنرل سیکرٹری, جبکہ پرویز خٹک کو خیبر پختونخوا, علی زیدی کو سندھ, قاسم سوری صاحب کو بلوچستان اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کو پنجاب, خسرو بختیار کو جنوبی پنجاب کا صدر بنا دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عامر محمود کیانی کو پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل نامزد کیا گیا ہے. ایاز صاحب, کل یہ تنظیمیں تحلیل کی تھی, راتوں رات تنظیم سازی ہو گئی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تنظیم سازی کو؟ آپ دیکھیں نا کس بوکھلاٹ میں یہ سب کچھ. سوری اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ تو اکثر تنظیم سازی کا ذکر کیا کرتے ہیں. دیکھیں نا, اب تنظیم سازی جو ہے بڑا ایک اہم موضوع ہے. اچھا. اور اس پہ سنجیدگی سے وہ کرنا چاہیے. آپ جیسے پروفیسر صاحب آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ ہر شعبہ اور مضمون کا ایک استاد مانا جاتا ہے. جیسے پنجاب یونیورسٹی میں یہ تھے اور اپنے مضمون کے وہ مانے جاتے تھے, تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ. تو تنظیم اور تنظیم سازی کا یہاں بھی اتھارٹی پاکستان میں بھی موجود ہے. اور میرے خیال یہ جو نون لیگ کی جماعت میں ایک بڑے نوجوان آدمی تھے جو اس لحاظ سے ان کا ایک آرگنائزیشنل ایبلٹی اتنی تھی, صلاحیت, طلال چودھری صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں میرے خیال وہ سب مانتے ہیں کہ وہ ان میں ایک بڑا وہ ہے, اسپارک ہے اور ہنر ہے اور وہ ہے. تو یہ نون لیگ وغیرہ اس سے چلیں, بہرحال یہ تو جملہ مترجہ ہو گیا. پر یہ جو ہے یہ بوکھلاٹ میں یہ جو کر رہے ہیں, جو عہدیداران تھے پہلے, کیا پرابلم ان کی تھی؟ پرابلم تو ہے جو خانِ اعظم خود بیٹھے ہوئے ہیں. تو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلیے. وہ آپ بدل سکتے نہیں ہیں, نہ آپ اپنے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ان کو آپ گھماتے رہیں. اب اسد عمر کو آپ مجھے یہ بتا دیں, بڑی ان میں صلاحیتیں ہوں گی, ان کو پارٹی چلانے کا یا سیکرٹری جنرل کا وہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ 0/0. شفقت محمود صاحب ہمارے دوست ہیں, یہاں کے لاہور کے MNA بھی رہ چکے ہیں, بیوروکریٹ بھی رہ چکے ہیں, بڑے قابل آدمی ہیں. بٹ اس قسم کی سیاست جو ہے, اور خسرو بختیار
جنوبی بھائی آپ نے کوئی چینی کا کچھ کرانا ہے تو وہ خسرو بختیار کو آپ کریں، جنوبی پنجاب کو ہاں نہیں. ایک بات ہے وہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد بھی مختوم رکن الدین وہ بھی اسمبلی میں آتے رہے، تو اس لحاظ سے انہیں وہ جو گراؤنڈ لیول کی جو سیاست ہے اس کی سمجھ ہے. لیکن ایک فیوڈل کو آپ وہاں بنا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن پرابلم میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں وہ خان صاحب کا خود کا ہے. یہ جو سارا کچھ جو آغاز حکومت انہوں نے کی تھی، اسد عمر کو جو انہوں نے چنا تھا بطور فائنانس منسٹر، باقی جو سب کچھ انہوں نے، عثمان بزدار کو کس نے چنا ہے؟ خان صاحب. محمود خان کو کس نے چنا ہے؟ محمود خان میں لاکھ خوبیاں ہوگی، پر وہ حضرت کا آپ چہرہ دیکھیں تو آپ کے دل میں آگ پیدا نہیں ہوگی، اور وہ پتہ نہیں کن کن صلاحیتوں کو مالک ہوں گے. تو یہ ساری چوائسز اور یہ کرنا اور اپنی گورنمنٹ کا رخ جو ہے سمت بتانا اور یہ ریاست مدینہ کا ذکر کرنا اور ہاتھ میں تسبیح لینا اور رحمت العالمین اتھارٹی بنا دینا، مطلب یہاں کوئی یہ ان چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے. تو یہ چیزیں یہ کر رہے ہیں. تو میں پھر سے کہوں گا بدلنا ہے، خود کو اپنے آپ کو بدلیے، سوچ بدلیں. اور 1.5 سال جو ہے 1.5 سال کے عرصے میں آپ جو کیا کہتے ہیں جمناسٹکس کرتے رہیں، سامنے سے پیچھے آپ کلی بازیاں کرتے رہیں، جو آپ اپنا نقصان کر چکے ہیں یہ سال میں پورا نہیں. ٹھیک ہے. تو سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نئی تنظیم ڈیلیور کر پائے گی، اور اسپیشلی خسرو بختیار صاحب کو جنوبی پنجاب دینے کا کیا مقصد ہے؟ ان کے بارے میں تو کچھ اور بھی خبریں بڑی گردش کر رہی تھیں. دیکھیں جو یاس صاحب نے بات کی ہے پولیٹیکل بات وہی ہے، اور میں نے بھی کل یہ بات کہی تھی کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے آپ لاکھ کہیں کہ جی اراکین اسمبلی توڑ جوڑ عزیز و اقارب کو کر لیا. آپ کے منسٹرز نے کہا وہاں پہ، شوکت یوسف زئی نے، اور بعد میں نے خود اسد عمر صاحب کو سنا ہے کہ مہنگائی بھی ایک بڑا فیکٹر تھا. دیکھیں اس میں ایک پازیٹیو چیز میں دیکھتا ہوں کہ کل جب یہاں پر تنظیمیں توڑنے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ باجے کہ آپ نے پورے ملک کی تنظیمیں توڑ دیں. دیکھیں یہ ایک بڑا اقدام تھا. تو تنظیمیں توڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تنظیموں میں کوئی گڑبڑ تھی، آپ اس میں چارج شیٹ تو کرتے. ہاں ہم آج تک یہ سنتے آئے کہ جی جماعتی اور حکومتی عہدے علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، جماعتی عہدے مضبوط ہوں گے تو حکومتوں کو، کہ جماعتیں حکومتوں کو چلاتی تھیں. یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے حکومتی عہدیدار اور خاص طور پہ فیڈرل منسٹرز اب جماعت کو چلائیں گے. پہلے تو یہ ہے کہ کیا فیڈرل منسٹرز اپنی اپنی وزارتوں میں ڈیلیور کر پا رہے ہیں، اور وہ 95% فیڈرل منسٹرز ہیں. جہاں تک آپ نے خسرو بختیار، دیکھیں سب سے اچھی جو اس میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ میں انہیں کبھی نہیں ملا آج تک، پرویز خٹک صاحب کی چوائس ہے. انہوں نے صوبہ دیا ہے پختونخوا کا، اس لیے کہ وہ کچھ بھی تھے نا، پختونخوا کے صوبے کو انہوں نے ہینڈل کیا تھا. وہاں وہ وزیر اعلیٰ رہے تھے اور وہ اتنا پولیٹیکل آدمی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب دھرنا چل رہا تھا تو یہ تھا کہ کیا یہ اسمبلی توڑ دیں گے، اور خان صاحب نے کہا تھا میں اسمبلی توڑ دوں گا. اس نے کہا میں پولیٹیکل آدمی ہوں، میں اسمبلی توڑنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ گرپ کر پائیں گے. شفقت محمود صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، وہ لاہور سے، آپ نے کہا نا ایم این اے نہیں، وہ اب بھی ایم این اے ہیں لاہور سے. اور 2018 کے الیکشن میں لاہور کے تنظیمی ذمہ دار وہ تھے، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ان کی ریکمنڈیشن پہ. لاہور کے رزلٹس ان کے سامنے ہیں. یہ بات درست ہے کہ وہ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، بلدیات کے حوالے سے بھی ان کا ایکسپیرینس ہے، تنظیم کے حوالے سے کتنا ایکسپیرینس ہے یہ دیکھنا پڑے گا. یہ 95% تحریک انصاف کا ورثہ ہے. دیکھیں جو پازیٹیو چیز ہے اس میں صرف ایک بندہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہیں جناب خسرو بختیار. اس لیے کہ میں ان کو کاف لیگ میں بھی دیکھ چکا ہوں، میں نون لیگ میں بھی دیکھ چکا ہوں، اور آپ نے بھی انڈیکیشن دے دی کہ جی وہ دیکھیں انہیں اگر جنوبی پنجاب دے رہے ہیں تو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے یہ سربراہ تھے، غالباً اس کے ذمہ دار تھے، تو وہ تو اپنی وابستگی بدلتے رہتے ہیں. تو کیا آنے والے وقت کے اندر ان کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ وہاں رہیں گے؟ اچھی بات ہے. انہوں نے اگر جنوبی پنجاب، چونکہ جنوبی پنجاب میں ان کی خاصی توقعات ہیں، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز پہ انحصار نہیں کریں گے، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے تنظیمی ذمہ دار وہ ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کو بھی اون کرتے ہیں، جو پارٹیز کو بھی اون کرتے ہیں، اور انہوں نے بیٹھ کے اپنے کارکنوں کو فعال بنانا ہوتا ہے. وہ سارے عہدیدار تو گھروں میں جا چکے ہیں. دیکھیں میں اس لیے میں نے 2-4 سے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی بڑا اچھا تجربہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز تو یہ کہتی ہے کہ حکومتی اور جماعتی عہدے علیحدہ کریں،
پہلا ایک ایکسپیرینس پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ فیڈرل منسٹرز کے ذریعے اب ایک سیاسی جماعت چلانے کا تجربہ ہو رہا ہے. یہ تجربہ کس حد تک کارگر ہوگا یہ آنے والے چند ہفتوں میں ظاہر ہو جائے گا. لیکن بات پھر وہی ہے جو ایاز صاحب نے کہی ہے کہ آپ جن چیزوں سے کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ کیا کوئی جرت کرے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کے میٹنگ میں کہے کہ جناب پرائم منسٹر ہماری حکومت کی پالیسیز درست نہیں ہیں, جس کی وجہ سے عام آدمی پر اس کے مضر اثرات ہوئے ہیں, لوگوں کا جینا محال ہوا ہے, ان کی زندگیوں میں بد اطمینانی ہے, اور ہم وہ جو گورننس کے خواب کو حقیقت بنانے کی بات کر رہے تھے وہ ممکن نہیں بنا. مہنگائی سے لوگ جل رہے ہیں, اس مہنگائی کا کچھ نہ کچھ کریں. اور میں اب بھی کہتا ہوں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز بھی ادارے ہوتے ہیں, ہم انہیں ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز جتنی مضبوط ہوگی اتنا یہ جمہوری سسٹم مضبوط ہوگا. جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لا کے بعد سے وہ جو عامر کیانی صاحب وہ اربوں روپے کا سکینڈل تھا, ان پہ سب سے پہلا جو وزیر فارغ ہوا تھا وہ یہ تھا. اور حالت ہماری یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے ایڈیشنل اونامی گوارا کر لیا. ٹھیک ہے, تو اب ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں بڑے پیمانے پر ان تبدیلیوں کی ٹائمنگ کتنی سازگار ہے؟ دیکھیے جو جن لوگوں کو عہدے دیے گئے ہیں وہ پہلے بھی اہم تھے, اور صرف یہ ہوا کسی کو اوپر کر دیا کسی کو نیچے کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی کوئی فریم ورک میں تبدیلی نہیں آئی ہے, کیونکہ یہی لوگ ڈومینیٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کو جس کی پالیسیز کامیاب نہیں ہوئی ہیں. اب انہی کو دوبارہ بدل دیا ہے اور اس میں مسائل پیدا ہوں گے. اچھا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ حکومت اور پارٹی کے عہدے ایک جگہ اکٹھے کیے جائیں. یہ پہلے بھی پاکستان کی پالیٹکس میں ہوتا رہا, اور یہ تجربہ کبھی کامیاب نہیں ہوا, کیونکہ وزراء کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. پارٹی کا فل ٹائم دیکھیے, پارٹی کی صورتحال ایسی ہے کہ جب تک فل ٹائم اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی یہ پارٹی ریوائیو نہیں ہو سکے گی پنجاب کے اندر, اور کے پی میں بھی ہے. اس میں ایک پرابلم یہ بھی کریٹ ہوتی ہے کہ دیکھیے پرویز خٹک صاحب جب سیکنڈ ٹرم آتی ہے تو وہ انٹرسٹڈ تھے چیف منسٹر ہونے میں, لیکن عمران صاحب نے ایک ذاتی فیصلہ کیا اور محمود خان کو چیف منسٹر بنا دیا وہاں کا. اب سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی پرویز خٹک کو ہے اور صوبہ محمود خان کے پاس ہے تو ان کا آپس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت انفلوئنس کرے گا جو پارٹی کے آؤٹ پٹ اس میں ہوگی. اب پنجاب میں آ جائے, پنجاب میں بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جو پنجاب کے پریزیڈنٹ بنائے ہیں وہ ایک پروفیشنل انسان ہے, ان کو ایڈمنسٹریشن کا بھی تجربہ ہے, ان کو پالیٹکس کا بھی تجربہ ہے. اب ایک پاور سینٹر پارٹی بنے گی, کیا اگر بنے گی دوسرا پاور سینٹر آپ کا چیف منسٹر ہے, تو کیا ریلیشن شپ ہوگا چیف منسٹر میں, جبکہ چیف منسٹر جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ ڈھونڈتا ہے پرائم منسٹر کے اندر. تو سوال یہ ہے کہ اب پارٹی کس طرح آپریٹ کرے گی پنجاب میں, کہ وہ ڈائریکٹ چیف منسٹر کے ساتھ آپریٹ کرے گی یا اور چیف منسٹر پرائم منسٹر کے ذریعے پارٹی کے اوپر پریشر بلڈ کرے گی. یہی دیکھنا باقی ہے نا کہ کیا سوچ کر یہ تجربہ کیا ہے تحریک انصاف کی حکومت نے. خاور, یہ وقت تھا کوئی نیا تجربہ کرنے کا؟ سوری جی میں وقت یہ تھا یا نہیں تھا تجربہ کرنے کا کہ آپ کو یاد ہوگا 2018 کے انتخابات کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی تب سے تو میری یہ رائے رہی ہے, اور جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں ان کے کرکٹنگ ڈیز سے ان کی یہ طبیعت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ مختلف اوقات کے اندر یہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں, اور آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آتی رہیں گی, چاہے وہ کیبنٹ لیول پہ ہو چاہے وہ پارٹی کے اندر ہو. اب سوال یہاں پہ یہ ہے, سب سے اہم یہ ہے کہ کیا اس تبدیلی کے فوائد ان کو یہ جو جاری الیکشن پروسیس کے پی کے اندر اس کے بعد پنجاب میں یا باقی پاکستان کے صوبوں کے اندر ہونا ہے, پارٹی کو اس کا فائدہ کچھ ہوگا یا نہیں؟ تھوڑا بہت جو میں جانتا ہوں اسد عمر صاحب کے ساتھ خصوصاً کافی زیادہ رابطہ رہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا میرٹ بیس چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. جس طرح کی ٹکٹوں کی تقسیم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح کی رپورٹنگ ہمارے سامنے ہو رہی ہے کے پی کے اندر, میرے خیال میں اس کو جو ہے ختم کرنے میں کافی یہ مدد ملے گی. لیکن یہ چیز بڑی اہم ہے اور جس کا ذکر کیا گیا, جتنی بھی اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ جو لوگ گورنمنٹ کرتے ہیں کہ پارٹی کے لوگ وہ پارٹی کو نہیں چلاتے, ان کا ایک پورا ڈیفرنٹ سیٹ اپ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یا ساؤتھ ایشیا کے اندر اس طرح کی ابھی روایت نہیں ہے. اللہ کرے آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوں اور جو پارٹی کا سیٹ اپ ہے, پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو پارٹی چلاتی ہے خاص طور پر, وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے.
वेस्टर्न यूरोप में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े इनके ऑफिसेज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जो लगातार मुख्तलिफ जो है मौके के ऊपर अपना काम कर रहे होते हैं, पार्टी की लीडरशिप या जो लोग गवर्नमेंट के अंदर होते हैं वो ऐसा नहीं करते। लेकिन जो सबसे अहम सवाल मरियम वो ये है कि ये जो वहाँ पे केपी के अंदर हुआ है, और जो बिल्कुल ठीक बात की सलमान गनी साहब ने, वो ये है कि क्या कोई चार्जशीट हुआ? वो जो चीफ ऑर्गेनाइज़र थे मोहतरम सेनेटर जो है नियाज़ी साहब, काफ़ी माशाल्लाह वो हेल्दी हैं, हमने उनको देखा है इस्लामाबाद के अंदर। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, मरियम, आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर चले जाएं, किसी अच्छे जो चाय खाना, किसी कॉफ़ी शॉप में चले जाएं, आपको हर जगह पे वो बड़े ज़बरदस्त सूटेड बूटेड और ये चप्पल शपल पहनी हुई मिलेंगे, और उनके इर्द गिर्द जो है लोग आपको मिलेंगे। ये हमें बताया जाए कि वो चीफ ऑर्गेनाइजर साहब से जो इनको हर दम अच्छे की रिपोर्ट जो खान साहब को देते थे, उनका आपने क्या किया? क्या किसी की अकाउंटेबिलिटी की? ये जो नतीजा है, जल्दी में ये सारा काम हुआ है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा देर एहतसाब का मंशूर जो आप लेकर आए थे, आपने अपनी पार्टी में वो एहतसाब किया कि नहीं? इसी पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तब्दीली सरकार ने अपनी तंजीम में तो तब्दीली कर दी है, किस हद तक कारगर साबित होती है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारे पैनल की ये राय है कि यहाँ आपने तब्दीली तो कर दी लेकिन किसी को चार्जशीट नहीं किया। आप इस मुल्क में एहतसाब का नारा लगाकर इक़्तिदार में आए थे, लेकिन अपनी पार्टी में अगर एहतसाब किया जाता तो आपके इस नारे को ज़्यादा तक़वियत मिलती। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।